अजीज़ व खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल खुशी से और बहुत सारे इमोशन से भरा है, क्योंकि मैं जब अपने प्यारों के चेहरे, बुज़ुर्गों के, माँओं के, बहनों के, भाइयों के देख रहा हूँ, तो मेरा दिल इस टाइम खुशी से और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी से भरा है। मैं सबसे पहले अपने मरहूम दादा जान रेवरेंड रहमत अफ़जान उनका शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी दुआओं के बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। उसके बाद अपने प्यारे वालिद साहब रेवरेंड डॉक्टर अल्ताफ़ ख़ान और अपनी मदर मिसेस डॉक्टर किम ख़ान, जिन्होंने मिशन और अपनी विज़न और खुदावंद की कॉलिंग को एक्सेप्ट करते हुए इस जगह पे अपनी ज़िंदगी गुजारी, खिदमत की और आप लोगों के रूहानी माँ बाप का दर्जा रखते हुए आप लोगों की दिन ब दिन रहनुमाई की। उसके साथ साथ रेवरेंड लियास, उनकी मिसेस आशिबा जी, उनके ख़ानदान, एल्डर साहबान जो मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, महमूद आबद साहब, एल्डर अकरम साहब, मास्क में है, मैंने पहचान लिया, अंकल चिराग और हरून भाई, एल्डर शफ़ी, न्यूटन, जिनका नाम मैं लेने से भूल गया हूँ, आप सब जानते हैं। आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। यूथ क्वायर बच्चों का, जिन्होंने वफ़ादारी के साथ ना सिर्फ़ इस चर्च की बल्कि खुदावंद की खिदमत की। मैं आज अजीज़ों थोड़ी सी अपनी टेस्टिमनी, ज़िंदगी की कहानी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि कलाम तो यकीनन खुदावंद के बहुत बड़े बड़े खादम इस प्लेटफॉर्म से, इस पुलपट से उन्होंने आप सबके साथ शेयर किया है, और मैं खुदावंद का एक अदना सा खादम होते हुए आज आपके साथ अपनी कुछ फेवरेट वर्सेस, अपनी ज़िंदगी की स्टोरी, आपके साथ अपनी गवाही शेयर करूँगा, जिससे उम्मीद है कि आप सबके ईमान में तक़वियत पहुँचे और आप सब के लिए मेरी गवाही बरकत का बायस बने। जैसे कि आप सब जानते हैं, इब्तदाई तालीम मैंने मैट्रिक लासाल हाई स्कूल से फैसलाबाद से ली। उसके बाद अमेरिका की कोशिश की, लेकिन खुदावंद की पाक मर्ज़ी ना होने की वजह से मैं साउथ कोरिया, जहाँ की मेरी पैदाइश है, वहाँ हंदोंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़े काइस्ट नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर किम योंग गिल ने उसकी बुनियाद रखी, वहाँ से मैंने बैचलर्स इन लॉ, जिसको उर्फ़ आम LLB कहा जाता है, हासिल की। LLB हासिल करने के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया और खुदावंद ने मुझे एक जीवन साथी दिया, जिससे मेरी शादी लाहौर और इस चर्च में हुई, जिसमें आप सब शरीक थे। और उसके बाद खुदावंद ने मुझे एक प्यारी बेटी एबिगेल और प्यारे बेटे एरन से नवाजा। LLB के साथ साथ फिर खुदावंद ने एक मकसद के लिए चुना था। उस कॉलिंग को एक्सेप्ट करते हुए मैंने जूरिस डॉक्टर, जो अमेरिका के साथ एक जॉइंट वेंचर था, उसको मुकम्मल किया 3 साल में, और अपनी वकालत के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मैं कनाडा की तरफ रवाना हुआ। कनाडा में खुदावंद के फ़ज़ल से मैगिल यूनिवर्सिटी, जो
دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں جس کا شمار ہوتا ہے، خداوند نے وہاں پڑھنے کا شرف عطا کیا، جس میں اسپیشلائزیشن میں نے ایئر اینڈ اسپیس لا اور ڈرونز ان مینڈ ایئر کرافٹ میں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنا ایکسپیرینس اور کریئر بڑھاتے بڑھاتے یونائٹڈ نیشنز کے ادارے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن میں خداوند نے مجھے انٹرنشپ کے لیے چنا۔ وہاں سے خداوند کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے ارادے تو نہیں تھے، لیکن ملاقات پاکستان کے ایمبیسڈر سے ہوئی جنہوں نے مجھے چنا، اور میں اس ٹائم ان کا بہت مشکور ہوں، میڈم آنریبل عذرا جمالی کا، جنہوں نے ایک مسیحی کرسچن ینگ لائر پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے پاکستان IKO کا لیگل ایڈوائزر منتخب کیا۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے یونائٹڈ نیشن کے ادارے IKO میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور 3 سال تک ایز اے لیگل ایڈوائزر پاکستان IKO خدمات انجام دی۔ وہ دور ایک بہت ہی خوبصورت دور تھا، جس میں دنیا جہاں کے ایمبیسڈرز اور ریپرزینٹیو سے ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا، اور ایسا دور میرے لیے میرے کریئر کے لیے بہت ہی پازیٹیو اور مضبوط ثابت ہوا۔ لیکن جیسے کہ انگریزی کا محاورہ ہے، all good things come to an end، حکومت پاکستان میں چینج ہوئی تو پاکستان IKO کے مشن کی فنڈنگ کلوز ہو گئی، اور لہٰذا عذرا جمالی کو واپس ریکال کیا گیا، اور جو ہماری مشن ٹو IKO کا ادھر آفس تھا وہ کلوز ہوا۔ ان ایکسپیکٹڈلی یہ دور بہت مشکل تھا، کیونکہ اس میں نے اسٹرگل کی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مجھے ایسی جابس کے لیے اپلائی کرنا پڑا کہ جو میرے کریئر اور میری تعلیم سے بہت لو گریڈ کی تھی۔ لیکن میں شیئر اس لیے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اس دور میں، اس مشکل گھڑی میں میرے ماں باپ کی دعائیں اور بزرگوں کا پیار، ان کی دعائیں شامل رہیں، اور میں نے ہمت نہیں ہاری، اور خود اس دور میں گریس فاؤنڈیشن، اس کی ذمہ داریاں اور بچوں کو بڑا کرنا، خاندانی ذمہ داریاں اور پڑھائی اپ گریڈ کرنا اپنے آپ کو، وہ میں مسلسل کرتا رہا۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں داخلہ مل گیا، کینیڈا کی ٹاپ یونیورسٹی میں، وہاں سے میں نے بیرسٹر اور سولسٹر کا لائسنس حاصل کیا۔ کچھ دیر بمبارڈیئر جو ہوائی جہازوں کو بناتے ہیں، بزنس ایئر کرافٹس کو، وہاں اپنی آرٹیکلنگ مکمل کی، اور ویژن اور گول تو یہی تھا کہ میں ایویشن لا میں ہی اپنا جاب اور اپنا کریئر بڑھاؤں گا۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ پینڈیمک فیبرری مارچ 2020 میں عروج پہ پہنچ گیا۔ ہوائی جہاز، ایویشن انڈسٹری بھی دوسرے بزنسز کی طرح بہت ہی منفی متاثر ہوئی۔ دنیا جہاں کے سفر لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب بمبارڈیئر کے ورکرز کو لے آف کر دیا گیا۔ اس اپرچونٹی کو میں نے خداوند کی آواز سنتے ہوئے
माँ बाप से गाइडेंस लेते हुए, अपने सीनियर लॉयर से एडवाइस लेते हुए अगेन एक बड़ा कदम उठाया और अपनी लॉ फर्म द लॉ ऑफिसेज ऑफ अरमान ख़ान के नाम से उसकी बुनियाद रखी। और शुरू में जैसा कि आप जानते हैं कि महदूद वसाइल और महदूद सर्कमस्टेंसेस, रिसोर्सेज की वजह से मुश्किलात आईं, लेकिन मेहनत करते हुए बुज़ुर्गों की दुआओं से आज ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में और अनकरीब टोरंटो के दूसरे शहरों में ऑफिस खोलने का शर्फ हासिल है। और खुदावंद से दुआ है कि फैसलाबाद, लाहौर और दूसरे शहरों में भी हम अपने लॉयर्स, क्रिश्चियन लॉयर्स, उनके साथ अपने दफातर खोलेंगे, दुबई, साउथ कोरिया और खुदावंद ने चाहा तो दुनिया जहान के ममालिक में हम अपनी प्रेजेंस को इस्तेमाल करेंगे। अजीज़ों, अब आप सोच रहे होंगे कि आजकल क्या मसरूफ़ियत हैं, क्योंकि मेरा हर साल पाकिस्तान तकरीबन विज़िट चक्कर लगता था, लेकिन चूँकि मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश करना था और कोविड की वजह से पिछले साल थोड़ा आने में डिले हो गई। आजकल मेरी मसरूफ़ियात, फ़ोकस, प्रैक्टिस इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, सिविल लॉ और रियल एस्टेट लॉ, प्राइमरीली ये मेरी मेन मसरूफ़ियात हैं। मेरे साथ खुदावंद ने 4 अच्छे लॉयर्स जोड़े हैं जो क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ उसमें मेरे मददगार हैं। इसके साथ साथ 6-7 पैरालीगल, कुछ आर्टिकलिंग स्टूडेंट और हेल्पिंग स्टाफ मौजूद है। इमिग्रेशन लॉ में खुदावंद ने मुझे जो स्पेशलाइजेशन और फोकस बिज़नेस इमिग्रेशन, फैमिली लॉ के अंदर स्पॉन्सरशिप इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ाज़, इसमें मेरा फोकस है। और मेरा गोल विज़न खुदावंद ने जो दिया है वो ये है कि खुदावंद जितने भी काबिल नौजवान बच्चे बच्चियाँ हमारी कलीसिया मुल्क पाकिस्तान, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में हैं, उनको हम मौक़े फ़राहम करें कि अगर वो कनाडा जैसे मुल्क में पढ़ना चाहें तो मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। कुछ कनाडा के मुतल्लिक जो खुदावंद ने मेरे दिल पे एक बोझ और एक विज़न अता किया है। अजीज़ों, कनाडा में पाकिस्तानी क्रिश्चियन 30-40 साल से मुकीम हैं और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आज भी हमारा वहाँ अपना चर्च नहीं है। कनाडा में जिसकी कुल आबादी 35 मिलियन, 3.5 करोड़ है, दुनिया का रकबे वाइज ये सेकंड लार्जेस्ट मुल्क है, दूसरा बड़ा मुल्क रकबे वाइज, लेकिन आबादी बहुत ही कम। क्रिश्चियन पाकिस्तानी डायस्पोरा तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ के दरमियान, और हमारे क्रिश्चियन रिच प्रोफेशनल बिजनेसमैन, उनकी प्रेफरेंस यही है, विज़न यही है कि वो पहले अपना घर, अपनी फैमिली को सेटल करें, अपनी गाड़ी और अपना बैंक बैलेंस भरें। और आज भी हम कनेडियन क्रिश्चियंस और दूसरी नेशनलिटीज़ के चर्चेज़ में रेंट अ चर्च से इबादत करते हैं। खुदावंद ने चाहा अजीज़ों तो अगले 5 से 10 सालों में मेरे जैसे और प्रोफेशनल लॉयर्स, डॉक्टर्स, यंग जनरेशन जिनको खुदावंद ने एक विज़न और तोड़ा दिया है, हम मिल के वहाँ एक अपना चर्च
اور ملٹی پرپز سینٹر بنائیں گے، جس کا مقصد نہ صرف ایک اپنا چرچ بلکہ ایسے بزرگ والدین جن کو وہاں کے بچے ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنے گھروں سے بادخل کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، ان کو ایک عزت والا مقام، سیف مقام، شیلٹر پرووائڈ کیا جائے اس ملٹی پرپز سینٹر میں۔ میرے پاس بہت ساری خواتین جو ڈومیسٹک وائلنس، تشدد کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہیں اسی ملٹی پرپز سینٹر میں۔ میری ویژن گول یہ ہے کہ وہ خواتین، ایسی بیوائیں جو اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، ان کے لیے ایک پناہ گاہ کا انتظام ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کے لیے ریکریشنل سینٹرز، تاکہ ینگ بچے سپورٹس اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیں اور ڈرگس اور نشہ جیسی بری لعنت سے بچے رہیں۔ اور نیو امیگرنٹس جو کینیڈا میں پڑھنے کے لیے یا پوائنٹ بیس سسٹم پہ یا بزنس کے لیے آتے ہیں، اگر چند ہفتے، مہینوں کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی لوکیشن یا جگہ موجود نہیں تو وہ اس ملٹی پرپز سینٹر میں قیام کر سکیں۔ اس ویژن، اس مشن کے لیے آپ گاہے بگاہے، نام بنام مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خداوند کا فضل اور خداوند کی مرضی سے یہ ویژن اور یہ مشن خداوند اپنے بندوں کے وسیلے سے اس کو پایا تکمیل پہنچائے گا۔ تھوڑی دیر آج کی مرکزی آیات کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کروں گا۔ زبور 23، زبور 121 اور زبور 127۔ عزیزو، اس چرچ کے ساتھ جو میری وابستگی ہے، پیار ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ میں اپنے مرحوم دادا جان کے ساتھ انگلی پکڑ کر آتا تھا۔ اس بلڈنگ میں نہیں، اس سے جو پہلے پرانی عمارت تھی چرچ کی، صبح 4:30 وہ روزانہ اٹھتے تھے اور ماما جی کے ساتھ پرسنل فیملی ورشپ کرتے ہوئے آتے تھے، اور جب بھی ہم چرچ کا دروازہ کھول کے دادا پوتا آتے تھے، چرچ خالی تھا، اور اکثر زبور گاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ زبور 40 میں صبر دے نال ہم 2-3 دفعہ دادا پوتا گاتے تھے، اور جب تک آہستہ آہستہ کلیسیا لوگ چرچ بھرتا تھا تو دادا جان اپنی آواز میں پادری رحمت صاحب خداوند کے کلام اور لوگوں کو انوائٹ کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا اس چرچ کے ساتھ، اس کلیسیا کے ساتھ ایک روحانی اور خونی رشتہ ہے، اور یہ تینوں زبور میرے دادا جان کی پسندیدہ آیات تھیں، اور یہ ایسی آیات ہیں جو مجھے زبانی آف کورس سب کو یاد ہیں، اور ہر مشکل گھڑی میں ان آیات نے مجھے ایک ڈائریکشن، ویژن اور اطمینان دیا ہے۔ ہر روز جب میں وہاں اٹھتا ہوں تو کلائنٹس کا پریشر، ذمہ داریاں، آئی کیو کی ذمہ داریاں، گریس فاؤنڈیشن کے کام اور دنیاوی پریشانیاں آپ کو گھیر لیتی ہیں، لیکن جب یہ 3 زبور آیات آپ ریسائٹ کریں تو آپ کو ایک عجیب سا اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ آئیں ایک دفعہ پھر ان 3 آیات کو ذرا تھوڑا سا ٹھہراؤ سے، غور سے پڑھیں۔ زبور 23۔ نیوٹن، آپ زبور 23 کی پہلی 2 آیات
کھڑے ہو کے ریسائٹ بلند آواز سے. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. زبور 121 کی پہلی آیت آپ. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خدا کی طرف سے ہے. تھینک یو. اور زبور 127 عزیزو. اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. تھینک یو، شکریہ. عزیزو، یہ 3 آیات، ان تینوں آیات کا مرکز خداوند ہے. خداوند ہی ہماری زندگیوں کی فاؤنڈیشن، ہماری ازدواجی زندگی کا مرکز، ہمارے وجود، ہمارے جابس، ہمارے کریئر، ہماری روزمرہ زندگی کا مرکز اور محور ہے. خداوند ہی کائنات کا خالق اور مالک، اور خداوند ہماری زندگیوں، کائنات، پرسنل لائفز کا مالک ہے. اکثر اوقات ہم انسانوں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کی طرف، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی طرف مرکوز اور امیدیں وابستہ کر کے بیٹھتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر خداوند ہی گھر کو نہ بنائے تو آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کے ارادے، سب کچھ فیل ہے. چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت کو اگر ہم یاد کر لیں اور اس پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ انسان پہ توکل کرنے والا، بائبل میں اس کے لیے سخت لفظ ہے، مالعون ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پہ ہے. اسی کے ساتھ زبور 121، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی. عزیزو، اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ I will lift mine eyes onto the hills from whence comes my help. Help، یہ کنگ جیمز ورژن میرے پاس ہے. مددگار، میری مدد کہاں سے آئے گی. زندگی میں اتار چڑھاؤ، زندگی کی ذمہ داریاں، زندگی میں ہر سٹیج پہ آپ مختلف ویژنز، گولز اور اپنی منزلیں طے کرتے ہیں. اگین اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھروسہ، توکل اور اپنی مدد خداوند سے لینی. ہاں، یہ بات درست ہے کہ خداوند انسانوں کے ذریعے ہی اپنے مددگار بھیجتا ہے، لیکن اس میں خداوند کی پاک مرضی ہونا، شامل ہونا بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلا زبور 23، اس کا انگریزی میں ترجمہ The Lord is my shepherd، خداوند میرا چوپان ہے. عزیزو، شیپرڈ، چرواہا، لفظ چرواہا نہ صرف ببلکل روحانی معنی رکھتا ہے، بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی چرواہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گڈریوں، بھیڑوں، اس کی نگہبانی کرتا ہے، رکھوالا ہوتا ہے. اور لفظ شیپرڈ، چرواہا، اس کو کیوں چنا گیا؟ عزیزو، سائنٹیفکلی بھیڑیں چونکہ ان کی دور کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے اور دے آر ویری شارٹ سائٹڈ، ان کی جو نظر ہے وہ بہت قریب سے دیکھ پاتی ہیں، تو اکثر چرواہا ان کو رکھوالی کرتے کرتے ہمیشہ ان کو چھڑی سے
ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ کہیں وہ چٹان کلف سے گر نہ جائیں یا وہ کہیں ایسے پانی تالاب میں ڈوب نہ جائیں، بیکاز اگین وہ دور نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری بھیڑوں کی ایک خاصیت جو ہم انسانوں سے بہت ملتی ہے، وہ بہت خود غرض ہوتی ہیں۔ سردیوں میں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پاس پاس رہیں تاکہ ایک دوسرے کی گرمائش اور ان کو سپورٹ وارمتھ ملے۔ سردیوں میں اکثر بھیڑیں دور دور رہتی ہیں، ان کی سائیکالوجی اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے دوسری بھیڑ کو کہیں گرمی نہ مل جائے، اور گرمیوں میں بجائے دور دور رہنے کے کہ ہوا لگے، وہ قریب قریب جڑ جاتی ہیں کہ میری وجہ سے اس کو اچھی ٹھنڈی تازہ ہوا نہ مل جائے۔ تو عزیزو، بھیڑوں سے تشبیہ نہ صرف روحانی بلکہ دنیاوی طور پہ بھی ہم انسانوں کو داؤد نبی نے اس کی جو تشبیہ دی ہے وہ بالکل درست دی۔ اس لیے جب داؤد نبی اپنے زبور 23 میں کہتا ہے خداوند میرا چھپان ہے، چرواہا ہے، تو وہ اس طرف ہماری توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہے کہ خداوند ہی ہماری زندگیوں کا مرکز ہے، خداوند ہی ہماری چٹان ہے، خداوند ہی ہمارا چرواہا ہے، اور خداوند ہی ہمارا ہیلپر ہے، اس کی طرف سے ہی ہماری کمک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جس کے ساتھ میں اپنی کلوزنگ کی طرف آؤں گا کہ اگر خداوند ہی گھر کو نہ بنائے تو آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی آپ انسانی کوششیں دعائیں کروا لیں، اگر خداوند کی عزیز و پاک مرضی شامل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج پینڈیمک میں، کووڈ کی وبا میں، بیماری میں دنیا بہت بدل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، تندرستی دی، اور آپ سب سے ملنے کا ایک بار پھر موقع دی۔ تو عزیزو، میرے ڈیڈ ہمیشہ یہ بات مجھے یاد دلواتے تھے کہ بھولو بیٹا ہر حال میں خداوند کا شکر کریں۔ اور ینگ ایج میں آپ کو شاید اس بات کا اتنا بخوبی تجربہ نہیں ہوتا، جب آپ خود باپ بنتے ہیں اور زندگی کی اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں، تو اس آیت اور اس ایڈوائس کا آپ کو تب زیادہ اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں ہر حال میں ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، کیونکہ عزیزو زندگی اسی کی طرف سے ہے، یہ تمام نعمتیں خداوند کی طرف سے ہیں، ہم صرف اس کے اسٹوورڈز ہیں، رکھوالے ہیں۔ خداوند نے جو بھی ہمیں توڑے عطا کیے ہیں، ہم نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے، وفاداری سے ان کو آگے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا۔ تو ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے خداوند نے جو ہمیں دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے والد صاحب کی ایک اور فیورٹ آیت جو انہوں نے مجھے بچپن میں ہی بائبل دیتے ہی کہی تھی کہ بیٹے یہ آپ نے ورس یاد کر لینی ہے، امثال پہلا باب اس کی 7ویں آیت، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ اگین اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مرکز اور فاؤنڈیشن خداوند ہے۔ علم آپ جتنا مرضی حاصل کر لیں، اور اگر آپ میں، آپ کے دل میں خداوند کا خوف یا اس کی فاؤنڈیشن نہیں، تو پھر آپ میں اور سیکولر لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی نوجوان نسل، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہن بھائیوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ خداوند کے خوف کے بعد اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، محنت کریں، لیکن ہمیشہ اپنا توکل خدا پہ، بھروسہ خدا پہ رکھیں۔ عزیزو، جب خدا نے موقع دے آپ کو ٹریول کریں،
باہر جائیں دنیا میں تو اپنی فاؤنڈیشن روٹس کو کبھی مت بھولیے. اپنے مدر چرچ جو بھی خداوند آپ کو بلیسنگ دے واپس آئیں، خداوند کا جو حصہ ہے دائی کی وہ دیں. اپنے ماں باپ کو ان کا احسان آپ کبھی چکا تو نہیں پاتے، لیکن ان کو آپ کچھ واپس ہدیہ شکر گزاری دیں تو خداوند 10 گنا 20 گنا 100 گنا آپ کو برکت دے گا، ترقی دے گا. آپ سب اپنی دعاؤں میں مجھے گاہے بگائے یاد رکھیں. میں پیغام زیادہ لمبا تو نہیں دوں گا. یہ آج میری شکر گزاری، گواہی اور پرسنل سٹوری آپ کے ساتھ شیئرنگ. امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ کو ہارٹ ٹو ہارٹ دل سے آپ کے ایمان کو تقویت دے گی، اور آپ کے سامنے میں ایک زندہ مثال ہوں کہ اسی کوائر سے، اسی چرچ سے میں آگے بڑھا، ترقی کی، اور خداوند نے آج جو بھی مقام عزت شرف عطا کیا ہے وہ آپ سب کی دعاؤں اور ماں باپ کی شفقت اور خدا باپ کے فضل سے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. قدوس قدوس قادر مطلق سرور کائنات، خالق دو جہاں، منجد دو عالم، کائنات کے ذرا ذرا سے واقف تیرے ناچیز بچے خدا باپ تیرے سامنے سر نجوں، تیری تمام برکتوں بخششوں تیرے فضل کے لیے خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں. خدا باپ تیرا شکر ہو کہ تو نے کووڈ کی تمام وبا میں ہم سب کو محفوظ رکھا، اور میرے ایک لمبے سفر میں خدا باپ تو نے حفاظت کرتے باخریت اپنی پیاری کلیسیا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع دیا. خدا باپ دعا ہے کہ اس کلیسیا کے ہر بچے، ہر بڑے نام بنام ہر فرد پر تیری خاص برکت ہو. خدا باپ ہر ایک کو تو اپنے جلال اور بزرگی کے لیے کثرت سے استعمال کرنا. خدا باپ اس کلیسیا کے روحانی ماں باپ، ان کے لیے خدا باپ تیرے سے صحت تندرستی کی دعا کرتے ہیں. خدا باپ ان کو ہر آزمائش سے، بیماری سے، بلا سے محفوظ رکھنا. خدا باپ اس کلیسیا کے تمام ورکرز، ٹیم، والنٹیئرز، کوائر لیڈرز، بچوں کے لیے ایک بار پھر تیرے سے خاص دعا مانگتے ہیں. خدا باپ التجا ہے کہ ان کو تو اپنی پناہ میں رکھنا اور کثرت سے استعمال کرنا. خدا باپ ہمارا مل بیٹھنا، دعا کرنا تجھے پسند آئے. باقی تمام دن ایام جو میرے تو نے خدا باپ پاکستان میں رکھے ہیں، خدا باپ تو میری حفاظت کرنا اور باخریت منزل مقصود تک پہنچانا. اور جب ہم دوبارہ ملیں خدا باپ تندرست اور اچھی حالت میں پائیں. خدا باپ اپنی کلیسیا کو تیرے پاک پوتر خون میں سونپتا ہوں. خدا باپ تو ان کی حفاظت کرنا، کثرت سے اپنی تمام روحانی اور دنیاوی برکات سے مالا مال کرنا. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے، میٹھے اور بابرکت نام سے. آمین.